أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. گزشتہ سبق میں اصحاب کہف اولیاء کرام رحمہم اللہ کا تذکرہ آپ حضرات نے سنا کہ جب انہوں نے غار میں جا کر پناہ لی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں لمبی اور طویل نیند سلا دیا. 309 سال. اس دورانیہ میں، اس عرصہ میں ان کی کرامات، ان کی شان عظمت وہ گزشتہ سبق میں ذکر کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے ان کی حفاظت کا انتظام کیا اور اپنی قدرت کے خاص نمونے اور مظاہر دکھائے. چنانچہ 3 صدیاں اوپر 9 سال یہ عرصہ گزر گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند سے بیدار کیا، سوئے ہوئوں کو جگایا. فرمایا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، یعنی یہ ہمارا ہی کمال ہے کہ بعثناہم، بعثنا بیدار کیا ہم نے، جگایا ہم نے ان کو، اصحاب کہف اولیاء کو، کہ سلانے والے بھی ہم اور جگانے والے بھی ہم. کیوں ان کو جگایا، بیدار کیا؟ فرمایا لیتساءلوا
बैनहुम लियतसाअलू, ताकि वो सवाल करें बैनहुम आपस में, अपने दरमियान आपस में एक दूसरे से सवाल करें। तो अल्लाह ताला इनके इसी सवाल व जवाब में एक ईमान और अकीदे का मसला समझाना चाहता है। चुनाचे अल्लाह ताला ने उनको जगाया, बेदार हुए, उठ बैठे। तो उनमें से काला कहा, काइलुन कहने वाले ने, काला कहा, काइलुन कहने वाले ने, मिनहुम उन्हीं में से, अपने साथियों से कहा, सवाल किया, कम लबिस्तुम, नींद की हालत में कितनी मुद्दत वक्त तुम रहे। कम लबिस्तुम, कम कितना, लबिस्तुम नींद की हालत में रहे तुम, कितना अरसा सोए रहे, कितना वक्त नींद में गुजरा। तो कालू सुनने वालों में से बाज कहने लगे, लबिसना अलबत्ता सोए रहे हम, यौमन एक दिन, औ या, औ का माना या, बाजा यौमिन दिन का भी बाज हिस्सा, बाज का माना कुछ, एक दिन हम सोए रहे 24 घंटे कह लो, औ बाजा यौमिन या दिन का भी कुछ हिस्सा, आधा पौना दिन हम सोए रहे। है तवज्जो आपकी, मसला तो वाज़ेह हो गया। सोए कितना अरसा, जरा समझो बात को, सोए कितना अरसा, ये एक वर्क आगे उल्टो, सबक पे निशानी रख के एक वर्क आगे उल्टो, सिर्फ एक वर्क, सफा 472 है, इसकी शुरू से तीसरी सतर देखो, आयत नंबर 25 है। वाला भी सूफी कहफीहिम, वाला भी सू, और वो नींद की हालत में रहे, कहां, फी कहफीहिम अपनी गार में, नींद की हालत में अपनी गार में रहे, कितना अरसा, सलासा मिआतिन, सलासा का माना 3 मिआतिन 100, 300 सिनीना साल, सिनीन जमा सन की, 300 साल रहे वो नींद की हालत में अपनी गार में। सिर्फ 300 साल फरमाया नहीं, वज़दादू, और ज्यादा कर लो शुमार में, ज्यादा कर लो शुमार करने में, 9 साल, 9। तो ये आयत वाजे कर रही है कि ये औलिया कितना अरसा सोए रहे, हकीकत में 3 सदियां ऊपर 9 साल। ये अल्लाह की खबर है, अल्लाह ने बतला दिया इनके सोए रहने की मुद्दत को। अब देखो सबक का जुमला, लेकिन जब 309 साल बाद अल्लाह ताला ने इनको जगाया, बेदार किया, तो इनमें से एक ने, काला काइलुन कहा, कहने वाले ने, मिनहुम जो उन्हीं में से था, उनका एक साथी, कमला बिस्तुम कितना अरसा, कितनी मुद्दत, कितना वक्त तुम नींद की हालत में रहे। कालू तो जवाबन कहने लगे, लबिसना यौमन हम नींद की हालत में रहे एक दिन, औ बाजा यौमिन या दिन का भी कुछ, पूरा दिन भी नहीं, दिन का भी कुछ हिस्सा हम नींद की हालत में रहे। ये औलिया ने सच कहा है, सोच लो, रहे 309 साल नींद की हालत में, कहते हैं दिन या दिन का भी कुछ हिस्सा नींद की हालत में गुजरा है। क्या ख्याल है, सच का है कि नहीं का? ये सच तो नहीं है, तो क्या ख्याल है, जानते बूझते औलिया ने माज़अल्लाह झूठ बोला है? वली हो झूठ बोले?
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا ولی تو سچا ہوتا ہے، ظاہر باطن کا سچا ہوتا ہے، وہ تو جھوٹ نہیں بولا کرتا، سچ بھی نہیں اور جان بوجھ کر جھوٹ بھی نہیں بولا۔ اس کو حل کرو، نہ سچ ہے نہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ کا مطلب کہ جان بوجھ کے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ وجہ کیا ہے؟ 309 سال کو دن یا دن کا کچھ حصہ کیوں کہا؟ کہ پتہ ہی نہیں اپنے سوئے رہنے کی مدت کا۔ اوروں کی بات نہیں ہو رہی، مریدوں کی بات نہیں ہو رہی، اپنی ذات کا، اپنے سوئے رہنے کی مدت کا، عرصے کا بھی صحیح علم نہیں۔ جب اپنی حالت کا صحیح پتہ نہیں تو اوروں کے احوال حالات سے کیسے باخبر ہوتے ہیں اولیاء؟ یہ نقطہ سمجھو۔ آج یہ جو حقائق بیان کرے اسے کہتے ہیں یہ ولیوں کا منکر ہے۔ یہی چیز ان دوستوں سے پوچھو جو کہتے ہیں کہ مرید گھر سے چلے تو ولی کو پتہ ہوتا ہے فلاں مرید آ رہا ہے، اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کیا لے کر آ رہا ہے۔ کہتے ہیں اللہ والے ہوتے ہی وہی ہیں جنہیں سب کچھ کا پتہ ہو۔ وہ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، عجیب جملہ اس میں لکھا ہوا تھا۔ ہماری مجبوری ہے، ہمیں ہر فرقہ کی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، تب ان کے حقائق واضح ہوتے ہیں کہ یہ ہیں کون۔ تو وہ کہتا ہے اللہ والوں کی محفل اور مجلس میں اپنے دل کو قابو میں رکھ کر اور سنبھال کے بیٹھا کرو۔ اگر دل میں کوئی منفی خیال چل رہا ہو تو اللہ کے ولی کو پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں کی مجلسوں میں ذرا خیال اور دھیان سے بیٹھا کرو۔ یہ ایک بہت بڑی گدی کا ذمہ دار بزرگ لکھ رہا ہے۔ کیا مقصد؟ کہ اللہ کے ولیوں کو باطن کا، اپنے نہیں، دوسرے جو مجلس میں لوگ بیٹھے ہیں ان کے اندر اور باطن کے حال کا پتہ ہوتا ہے کہ دل میں کیا تخیل چل رہا ہے۔ ادھر یہ عقیدے دیکھو قوم کے، یہ نظریات دیکھو، اور ادھر قرآن کا فیصلہ دیکھو۔ اور جنہیں میں اور آپ ولی کہتے ہیں آج کے دور میں، وہ تو واللہ عالم ولی ہیں بھی صحیح یا نہیں ہے؟ انہیں تو میں نے ولی کہا، آپ نے ولی کہا، کسی اور نے کہا، اللہ نے تو کوئی ان پہ آیت، ان کی ولایت پہ آیت نازل نہیں کی۔ یہ اولیاء وہ ہیں کہ جن کو قرآن اللہ خود ولی کہہ رہا ہے۔ ان کی ولایت کا انکار قرآن کا انکار اور کفر ہے۔ ان کی ولایت میں شک نہیں۔ ہم جنہیں ولی مانتے سمجھتے ہیں ان کی ولایت میں شک ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ سچے اولیاء کا حال یہ ہے کہ اوروں کے احوال تو رہے اپنی جگہ، اپنے سوئے رہنے کی مدت کا بھی پتہ نہیں۔ اچھا موت بھی نہیں، نیند ہے۔ آج تو کہتے ہیں اللہ کا ولی، خیر سرے سے کہتے ہیں موت ولیوں پہ آتی کوئی نہیں، صرف انتقال شریف ہوتا ہے۔ انتقال کا معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا۔ پہلے زمین پر تھے اب زیر زمین ہے، یہ منتقل ہوئے، ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن پر منتقل ہو گئے۔ موت اللہ والوں پر کوئی نہیں آتی، اور ان کے بارے میں خیال یہ ہے کہ وہ سب کچھ کو جانتے ہیں۔ یہاں موت نہیں، یہاں نیند ہے، روح اندر موجود ہے، نبض چل رہی ہے، زندہ ہے۔ نیند صرف آ گئی تو نیند بھی وہ انسان کو اپنے احوال سے بھی غافل کر دیتی ہے۔ چاہے جائے کہ موت بھی آ جائے، دفن بھی ہو جائے، اور پھر بھی سب کچھ کا پتہ۔ یاد رکھو یہ عقیدہ کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ قرآن مقدس کا دیا ہوا نظریہ سمجھو، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہم نے ان کو بیداری اسی لیے کیا، یہ ایک دوسرے سے سوال و جواب کریں اور ہم اسی سے مسئلہ سمجھا دیں۔ سوال کیا ایک کرنے والے نے، کتنا عرصہ نیند کی حالت میں رہے؟ کہتے ہیں قالوا لبسنا یومن او بعض یوم، دن یا دن کا بھی
کچھ حصہ کہ اپنے سوئے رہنے کی مدت کا بھی اولیاء کو پتا نہیں ہے. اولیاء کا شان مقام عظمت برحق، لیکن عالم الغیب ہونا یہ صرف میرے رب کا شان ہے. کوئی نبی ولی عالم الغیب نہیں ہوا کرتا. کہتے ہیں دن یا دن کا بھی بعض حصہ. قالو، اور جو ساتھی ساتھ خاموش بیٹھے تھے وہ کہنے لگے ربکم، تمہارا رب عالم، خوب جانتا ہے، بما لبستم، اس مدت کو جو تم نے نیند کی حالت میں گزاری. بما لبستم، تمہارے سوئے رہنے کی مدت کو، ربکم عالم، تمہارا رب بہتر جانتا ہے. اپنی ولایت کے اوپر ناز نہیں کیا کہ ہم ولی ہیں ہم سب کچھ جانتے ہیں، نہیں، تمہارا رب خوب جانتا ہے. تو اس لیے یہ عقیدہ بنا لو اور یہ ایمان کا مسئلہ ہے. نیند آ جائے تب بھی انسان غافل اور بے خبر ہو جاتا ہے، اپنے احوال سے بھی بے خبر، کہ نہ سوئے رہنے کی مدت کا پتہ اور نہ ہی نیند کی حالت میں کیا کر رہا ہوں اس اپنی نقل و حرکت کا کوئی شعور رہتا ہے. ایسے ہی ہے نا. حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب نیند سے اٹھو تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھویا کرو. کسی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے، کسی اور معاملہ میں مشغول ہونے سے پہلے، بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھویا کرو. اس کی وجہ بیان فرمائی. فرمائی اس لیے کہ جب آدمی نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو اسے نہیں پتا کہ میرے ہاتھ کہاں کہاں پہ لگتے رہے، حرکت کرتے رہے. یہ حدیث بھی بتلاتی ہے کہ نیند کی حالت میں آدمی ہاتھ پاؤں تو ہلاتا ہے لیکن کہاں لگ رہا ہے کہاں نہیں اس کا بھی سونے والے کو پتا نہیں ہوتا. اور سونے والا سنتا بھی، سویا ہوا سنتا ہے تو مردہ کیسے سنتا ہے؟ زندہ ہے اس پہ نیند آ جائے تو وہ سننے سے غافل، شعور چلا جاتا ہے، ادراک فہم چلا جاتا ہے نیند کی حالت میں. تو فرمایا جب نیند کی حالت میں غفلت لازم ہے تو موت تو ہے ہی سرے سے اسباب کی ختم کر دینے والی چیز. تو موت کے بعد ولی ہو یا کوئی اللہ کا نبی ہو تو اس کو بھی دنیا کا اور دنیا والوں کے حالات کا پتہ چل سکتا نہیں ہے. یہاں سبق پہ نشانی رکھیں، ایک مقام دیکھیں تیسرے پارہ میں تاکہ مسئلہ واضح ہو. تیسرا پارہ سورۃ البقرہ، صفحہ نمبر 67 صفحہ نمبر 67. تیسرا پارہ صفحہ 67. صفحے کی پہلی سطر، سورہ بقرہ آیت 258. الم تر الی الذی حاج ابراہیم، مل گیا حوالہ، بات لمبی ہو جائے گی. اس سے اگلی آیت دیکھو صفحے کے درمیان میں، حمزہ صفحہ نکال کے دے. ہاں، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، سورہ بقرہ آیت 259، تقریباً صفحے کے درمیان میں. او کالذی، سمجھنا، مثال اس شخص کے، مرہ جو چلا، علی قریۃ، بستی کے قریب سے گزرا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ، اور وہ بستی گری پڑی تھی، عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اپنی چھتوں کے بل، بستی ساری گری پڑی ہے اور یہ گزرنے والا ایک شخص. اس آیت پر
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر صحابہ و تابعین فرماتے ہیں اس بستی سے مراد بیت المقدس کی بستی ہے کہ وہ آباد تھی کسی زمانے میں، پھر وقت کا ایک بادشاہ بخت نصر کافر بادشاہ گزرا ہے، اس نے اس بستی پہ حملہ کیا اور اس کو تہس نہس کر دیا، اس کی سب عمارتیں بلڈنگیں وہ گر گئیں، مکانات ان کی چھتیں تو منہدم ہو گیا سارا نظام۔ تو یہ بستی سے مراد بیت المقدس کی بستی ہے، اور گزرنے والے شخص سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا پیغمبر ہے۔ وہ اپنے کسی سفر پہ جا رہے تھے، خچر پہ سوار ہیں، آگے تفصیل آتی ہے، ساتھ زاد راہ کھانا بھی لے کر کے اور پانی کا لوٹا لٹیا وہ بھی لے کر کے، مشکیزہ وغیرہ یا جو بھی برتن تھا، وہ سفر پہ نکلے ہیں۔ جب پہلے دیکھا تھا تو یہ بستی بڑی پر رونق اور آباد تھی، اب اچانک جو گزرے تو بستی کو دیکھا واہیا خاویۃ علی عروشیہا، وہ اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی ہے کہ چھتیں درمیان میں گر گئیں، دیواریں سائیڈوں پہ پیچھے گر گئیں۔ اس حالت میں اس کو اجڑا ہوا دیکھا تو وہیں پہ رک گئے، خچر کو سواری کو روک لیا، اتر کے کھڑے ہو گئے اور اللہ کی قدرت کا نظارہ کرنے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں قالا، کہا، انا، کیسے، یحیی، زندہ کرے گا یعنی آباد کرے گا، ہذہ، اس بستی کو، اللہ کریم، بعد موتہا، بعد اس کی موت کے، موت سے مراد بعد اس کے اجڑ جانے کے، کیسے اس کو اللہ آباد کرے گا؟ انا، ایمان تو ہے کہ اللہ کر سکتا ہے، کرے گا بھی صحیح، پر اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ آنکھوں سے دیکھ کر عین الیقین حاصل کرنا چاہتے تھے، کیفیت کیا ہوگی اس کی آبادی کی؟ اللہ کریم فرماتے ہیں بس یہ تعجب کر رہے تھے میرے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام کہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، پس ہم نے اس عزیر کو موت دی، اور اس کو اللہ کریم نے موت دے کر مردہ رکھا۔ اماتہ اللہ، اس کو اللہ نے مردہ رکھا، کب تک؟ مئات عام، مئات کا معنی 100، عام سال، ایک صدی، 100 سال تک اللہ کریم نے حضرت عزیر علیہ السلام پر موت نافذ کر دی اور اس کو موت کی حالت میں، مردہ حالت میں رکھا۔ اب یہ پیغمبر ہے اللہ کا، پیغمبر ہے اللہ کا، عظیم الشان پیغمبر، عظمت والا پیغمبر، اللہ نے موت دی اور 100 سال تک انہیں مردہ رکھا۔ کتنے عرصے تک؟ 1 صدی، 100 سال۔ دفن نہیں کیے گئے، زمین کے اوپر اللہ کے پاک پیغمبر کا پاک وجود موجود ہے، دفن نہیں ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں 100 سال گزر گیا، 100 سال کے بعد سما، کرو مانا، پھر بعثہ، زندہ کیا اس کو اللہ کریم نے۔ اب 100 سال کے عرصے پر ذرا غور کرو، سورج روزانہ طلوع بھی ہوتا رہا، غروب بھی ہوتا رہا، گرمیاں بھی آتی رہیں، سردیاں کے موسم بھی آتے رہے، بہار خزاں، یہ موسم بدلتے رہے، کبھی بارشیں برسیں، کبھی خشک سالیاں آئیں، یہ سارے انقلابات 100 سال کے عرصہ میں کائنات میں آتے رہے۔ لوگ بھی راہ گزر تھی، قریب سے گزرتے رہے، ساری دنیا والے اپنے مشاغل اور بولیاں کرتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے 100 سال کے بعد زندہ کیا، اور زندہ کر کے قالا، فرمایا اللہ کریم نے کم لبستا،
آئے میرے پیغمبر موت کی حالت میں کم لبثتا کتنا عرصہ رہے، مردہ اور میت کتنے عرصے میں رہے، کتنا عرصہ تم پہ موت کی حالت گزری؟ قالا اللہ کا پیغمبر بولا، عرض کرنے لگا، لبثتو رہا میں موت کی حالت میں، یومن ایک دن، او بعض یوم آیا دن کا بھی بعض کچھ حصہ، وہی بات ہے، ایک دن یا دن کا بھی بعض حصہ میں موت کی حالت میں رہا۔ قالا اللہ کریم نے فرمایا، بل نہیں میرے پیغمبر، بل نہیں میرے پیغمبر، بات یوں نہیں، بات کیا ہے؟ فرمایا لبثتا آپ تو رہے ہیں موت کی حالت میں 100 عام 100 سال، 100 عامن سال۔ اللہ مسئلہ کیا سمجھا ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھو، جب یہ واقعہ بیان کیا جائے تو بعض ساتھی کہتے ہیں یہاں تو پیغمبر کا نام واقعہ میں موجود نہیں ہے۔ آپ نے کیسے کہہ دیا پیغمبر کا واقعہ ہے؟ حضرت عزیر ہو یا کوئی اور پیغمبر، جو بھی ہو پیغمبر، یہاں تو کسی پیغمبر کا واقعہ نہیں، نام نہیں لکھا ہوا، آپ نے پیغمبر کا واقعہ اسے کیسے کہہ دیا؟ اس کی دلیل اور جواب سمجھو۔ جب 100 سال کے بعد اللہ نے اس کو زندہ کر کے اٹھایا تو اللہ فرماتے ہیں قالا کم لبثتا، ہم نے براہ راست اس سے کلام کیا اور پوچھا کتنا عرصہ موت کی حالت میں رہے؟ اس نے رب سے عرض کیا دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے دوبارہ براہ راست کلام کیا، نہیں میرے پیغمبر آپ تو 100 سال موت کی حالت میں رہے۔ میرے دوستو، جس سے اللہ براہ راست کلام کرے اور وہ اللہ سے براہ راست کلام کرے وہ اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے۔ سمجھے بھی ہو؟ پیغمبر کے علاوہ، نبی رسول کے علاوہ اللہ کسی کائنات کی بڑے سے بڑا ولی کیوں نہ ہو، کسی ہستی سے یوں براہ راست کلام نہیں کرتا۔ براہ راست اللہ کا کلام کرنا، پوچھنا کتنا عرصہ موت کی حالت میں رہے، پھر بتانا کہ نہیں میرے پیغمبر پورا 100 سال موت کی حالت میں رہے ہو، یہ براہ راست کلام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ اللہ کے نبی کا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ نے خبر دے دی اور 2 جگہ دی۔ شروع میں بھی فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ، اللہ نے 100 سال تک اسے مردہ رکھا، اور جب سوال و جواب کیا اور پیغمبر نے دن یا دن کا کچھ حصہ بتلایا تو پھر بھی اللہ نے فرمایا بل نہیں میرے پیغمبر لبثتا 100 عام، آپ تو 100 سال تک موت کی حالت میں رہے ہو۔ میرا سوال اور عرض یہ ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر نے جواب درست دیا یا نہیں؟ 1 صدی کو دن یا دن کا بھی کچھ حصہ کہا، یہ جواب درست تو نہیں ہے، یہ تو بات کلیئر ہے۔ جب درست نہیں تو دوسری بات، ضمیر نہیں اجازت دیتا یہ جملہ بولنے کے لیے، پر بات کو سمجھانا ضروری ہے۔ اللہ کا پیغمبر معصوم ہوتا ہے، میں اس کا تصفیہ کر دوں۔ جھوٹ بولنا تو کبیرہ گناہ ہے، اللہ کے نبی کے تو قریب بھی صغیرہ گناہ بھی نہیں بھٹک سکتا۔ جب یہ جواب درست نہیں اور یقیناً نہیں تو کیا خیال ہے پیغمبر نے معاذ اللہ جھوٹ بولا ہوگا؟ یہ کبھی آدمی سوچ سکتا بھی نہیں ہے۔ معصوم ہے پیغمبر، معصوم ہے، جھوٹ بھی یقیناً نہیں، جواب بھی درست یقیناً نہیں، تو 100 سال کو دن یا دن کا کچھ حصہ کیوں قرار دیا؟ کیا جواب ہوگا؟ کہ اپنی موت کی مدت اور عرصے کا بھی پیغمبر کو پتہ، دفن بھی نہیں ہوئے، زمین کے اوپر پاک وجود موجود ہے، دفن نہیں ہوئے، پر اپنی حالت کا بھی اور مدت
موت کا بھی پیغمبر کو پتا نہیں ہے۔ مسئلہ واضح نہیں ہے؟ جب اپنی حالت کا نہیں پتا تو اوروں کے احوال کا کہاں پتا ہے؟ شان، عظمت، عصمت، رفت پیغمبر کی برحق ہے، ادنا سی بھی کوئی اس میں توہین کوتاہی سوچے اور تصور بھی کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن ان حقائق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شان، عظمت اپنی جگہ برحق، لیکن موت پیغمبر پہ بھی آ جائے، دنیا والوں کے احوال اور آئے گئے کا کو پتہ لگانا دور کی بات ہے، اپنے حال کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ ساتھ ساتھ معاشرے میں بھی غور کرو کہ لوگوں نے عقائد کیا دے رکھی ہے، لوگوں نے کیا کچھ بنا رکھا ہے۔ اور یہ میری کتاب نہیں، میرے باب مرشد کی نہیں، یہ رب کی کتاب ہے، یہ ہمیں کیا تعلیم دے رہی ہے۔ تو فرمایا بلّ بست مئۃ عام، میرے پیغمبر بات یوں نہیں، آپ تو 100 سال موت کی حالت میں رہے۔ خیر آپ کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی تھیں، کھانا بھی ساتھ لیے ہوئے تھے، پینے کا مشروب بھی ساتھ تھا۔ فانظر، پس دیکھو، غور کرو، الی طعامی کا طرف اپنے کھانے کے، وشرابی کا اور طرف اپنے پینے کے، مشروب کی طرف دیکھو۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کھانا تازہ ہے، پانی بھی تر و تازہ موجود ہے۔ فرمایا لم یتسنہ، ایک ذرا برابر بھی کھانے اور پینے کی شے میں فرق نہیں آیا، کھانا تر و تازہ ہے، پانی بھی اسی طرح تر و تازہ ہے۔ لم یتسنہ، یہ محفوظ ہے۔ کتنا عرصہ گزر گیا؟ پیغمبر کے ساتھ کھانا بھی پڑا ہے، پینے کا مشروب بھی پڑا ہے، 100 سال کا عرصہ گزر گیا، اس میں جمعرات بھی گزری، شب جمعہ بھی گزری، اس میں شب رات بھی گزری اور اس میں ہر رات بھی گزری۔ پیغمبر نے 100 سال کے عرصے میں نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، ایسے ہی نہ۔ آخر کیوں؟ کہ جس پہ موت آ جائے اسے دنیا کی چیزوں کے کھانے پینے کی ضرورت اور احتیاجی۔ آج ملا جی کیا کہتا ہے، تیرا فلانا جو فوت ہو گیا تھا نا وہ میرے خواب میں آیا ہے، وہ کہتا ہے بھی اچھے اچھے کھانے پکا کے بھیجو۔ بھیجنے کہاں ہے؟ وہ مولوی کے گھر میں بھیجنے ہیں، یہ پھر آگے بھیج دے گا، آگے نہیں آگے بھیج دے گا، ادھر آگے نہیں ادھر آگے بھیج دے گا۔ یہ عجیب لیٹر باکس ہے، جائے گا ملا کے پیٹ میں اور فائدہ میرے اور آپ کے وہ عزیز فوت شدہ کو پہنچے گا۔ اور عوام بھی ہماری بڑی بھولی بھالی اور سادی شریف ہے، یہ بھی نہیں آگے سے سوال کرتے بھائی میاں جی ملا صاحب زندہ جب تک تھا تب تک تو بڑا شریف تھا، کسی دوسرے کے گھر کی طرف دھیان نہیں دیتا تھا، اب وفات کے بعد وہ تیرے گھر کے چکر کیوں لگانے لگ گیا؟ وہ میرے خواب میں آئے، میرا بھائی ہے، میرا فلاں ہے، وہ تیرے خوابوں میں کیسے آنے لگ گیا؟ تو یہ بھی سوچنے کا مرحلہ ہے۔ تو اس لیے کھانا بھی فرمایا تر و تازہ، اور وہ شرابی کا مشروب بھی لم یتسنہ، کچھ اس میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ آگے میرے پیغمبر ایک سواری بھی آپ کی تھی، خچر شریف، اس کی طرف دھیان کرو۔ فرمایا ونظر، اور دیکھو، الی حماری کا طرف اپنے خچر کے، والی نجعلہ کا، دیکھتے جاؤ، ہم آپ کو اپنی قدرت کا نمونہ دکھاتے ہیں، والی نجعلہ کا، تاکہ ہم بنائیں آپ کو، یعنی آپ کے اس واقعہ کو، آیۃ للناس، قدرت کی نشانی واسطے لوگوں کے، کہ اس میں ہدایت اور عبرت کا ساما رکھ دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا تو خچر وہ تو مر چکا تھا، اس کے اجزاء اعضاء بکھر چکے تھے، منتشر ہو چکے تھے، تو دیکھنے لگے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر دیکھتے جاؤ، ہم آپ کی آنکھوں کے سامنے اسے جوڑتے ہیں، وجود تیار کرتے ہیں، اس میں جان ڈالیں گے اور اسے زندہ کر کے دکھاتے ہیں۔ وہ جو دیکھنا چاہتا تھا کہ کس طرح یہ بستی آباد ہوگی، اس کا نمونہ دکھایا۔ وانظر، اور دیکھو، الی العظام، طرف اس کی ہڈیوں کے، وہ جو پنجرا ڈھانچہ سا پڑا ہوا تھا اس کی طرف دیکھو،
کیفا کس طرح ننشزوہا ہم چڑھاتے ہیں اس پر گوشت، ثم نکسوہا لحمن ننشزوہا ہم کس طرح جوڑتے ہیں اس کی ہڈیوں کو۔ حضرت عزیر دیکھتے گئے ہڈی سے ہڈی جڑتی گئی، ثم پھر نکسوہا ہم چڑھاتے ہیں اس پر لحمن گوشت، اللہ نے اس کو جوڑا، اس کا وجود تیار ہو گیا اور اس میں جان کو واپس ڈال دیا تو وہ بالکل زندہ سلامت خچر آوازیں نکالنے لگا، متحرک اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرت عزیر علیہ السلام یہ سارا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلما تبین لہ، جب اس کے سامنے یہ ہماری قدرت کے نمونے کھل کر واضح اور ظاہر ہو گئے، قالا تو حضرت عزیر بولا اعلم، میں خوب جان گیا۔ علم الیقین تو پہلے ہی تھا، دل کا یقین، اب عین الیقین آنکھوں سے دیکھ کر میں اپنی اللہ کی قدرت کو آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں تو میرا خوب یقین ہو گیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ ایک بستی کیا ہوتی ہے اس کا آباد کرنا، ایک خچر کی جان کیا ہوتی ہے، اللہ کریم تو کائنات کی ہر شے پر، کل شیء ہر شے پر قدیر، پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا یہ اللہ کے پیغمبر کا واقعہ ہے، اللہ نے اس پہ موت نافذ کی، واقع کر دی، 100 سال تک موت کی حالت میں رہا، زمین کے اوپر ہے، پیغمبر کا پاک وجود دفن بھی نہیں کیا گیا، 100 سال کے بعد رب نے اسے زندہ کر کے اٹھایا تو 100 سال کی مدت مدیدہ، عرصہ بعیدہ کو کہتا ہے، دن یا دن کا بھی کچھ حصہ موت کی حالت میں گزرا ہے۔ اللہ نے اس واقعہ کو بیان کر کے مسئلہ سمجھا دیا کہ انسان پہ موت آ جائے، نبی کیوں نہ ہو، دفن نہ بھی کیا جائے، اس کا پاک وجود دنیا میں پڑا رہے، زمین کے اوپر موجود رہے، لیکن پھر بھی اسے اپنی حالت کا بھی پتہ نہیں چل سکتا۔ اور یہ بھی سمجھا دیا 100 سال کا عرصہ گزرا لیکن پیغمبر کے پاک وجود کو کسی چیز نے نقصان نہیں پہنچایا۔ پیغمبر کا، ہر پیغمبر اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو سرتاج الانبیاء ہے، روح نہیں ہے اندر موجود، لیکن اس کے باوجود بھی زندہ جبرائیل کے وجود پر اتنی تازگی نہیں جتنی بغیر روح کے آمنہ کے لال کے پاک وجود پر تر و تازگی موجود ہے، اور تا قیام قیامت رہے گی۔ اللہ اپنے پیغمبروں کے اجسام مقدسہ کو محفوظ رکھتا ہے، تر و تازہ رکھتا ہے، انہیں کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اصحاب کہف کے واقعہ میں بھی یہی درس اور سبق دیا، ان پہ نیند آئی، موت نہیں نیند، 3 صدیاں اوپر 9 سال گزر گئے، جب اللہ نے اتنے عرصے کے بعد انہیں بیدار کیا اور نیند سے جگایا تو کہنے لگے دن یا دن کا بھی بعض حصہ گزرا ہے ہم پر نیند کی حالت میں کہ اپنے سوئے رہنے کی مدت کا بھی صحیح علم نہیں ہے۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا، انبیاء کا شان برحق، اولیاء کا مقام برحق، لیکن عالم الغیب ہونا یہ صرف کس کی شان ہے؟ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا